अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह मोमिनीन का आखिरी रुकू पेश करने की सआदत हासिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल रब्बी इम्मा तुरियनी मा युअदून। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ हबीब पाक आप फरमाइए रब्बी इम्मा तुरियनी मा युअदून, ऐ मेरे रब आप जो उन लोगों को अजाब देने का मुझे जो दिखाते हैं, उन लोगों को अजाब जो दे रहे हैं जिसका उनसे वादा किया गया था, मा युअदून जिसका उनसे वादा किया गया था, वो अजाब जब उनको दिया जाएगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इम्मा तुरियनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजाब दिखाना चाहता है, अल्लाह ताला वो अजाब दिखाया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है, रब्बी फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ मेरे रब मुझे उन लोगों में ना फरमाइए उन जालिमों के साथ ना फरमाइए जिसका अजाब आपको दिखाया जा रहा है, अल्लाह ताला दिखा रहे हैं, उसको मुझे उन लोगों में शामिल ना फरमाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर अजाब उतरा तो हुजूर उनमें नहीं होंगे। इसके बावजूद भी आपको ये दुआ मांगने की तलकीन इसलिए की गई है ताकि हुजूर का अजर बढ़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आन अपने रब करीम के जिक्र से शाद काम होते रहे। फिर आगे इरशाद है इदफा बिल्लती हिया अहसनु सय्यअ नहनु आलम बिमा यसिफून, दूर करो उस चीज से जो उस बेहतर चीज से उस बुराई को, यानी बुराई को दफा करने के लिए बेहतर चीज से उसको बुराई को दफा करना है। मिसाल के तौर पर शिर्क को दूर करने के लिए तौहीद का ऐलान करना है, तौहीद की दावत देना है। तो बुराई को दूर करने के लिए भलाई से दूर किया जाए। ऐसे ही जालिमों के जुल्म को रोकने के लिए रहम और करम के तरीके से उनको समझाना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला की तालीम है, अल्लाह ताला की तरबियत है कि बुराई को भलाई के जरिए से दूर करना है, दूर करिए। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़अद्दबनी रब्बी फ़अहसना तादीबी, मेरे रब ने मुझे बेहतरीन तरबियत फरमाई और बेहतर तरीके से मुझे अदब सिखाया। तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इसकी पूरी तस्वीर अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाई। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये तालीम देता है कि बुराइयों को भलाई के जरिए से दूर करना चाहिए। फिर आगे इरशाद है कुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीनी व अऊज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून। कुल आप फरमा दीजिए रब्बी ऐ मेरे परवरदिगार, अऊज़ु बिका मैं आपसे पनाह तलब करता हूँ तेरी शैतानों के वसवसों से, व अऊज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून, और अल्लाह में ऐ मेरे रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतानों से जिस वक़्त के वो हाजिर हो जाए। तो अल्लाह ताला अपने हबीब पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अपने बंदों को हर किस्म के शैतानों के शर से मांगने का तरीका तालीम फरमा रहा है। और शैतानों का वसवसा इस कदर शदीद और सख्त होता है कि अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना हो तो किसी मोमिन का इससे बचना मुमकिन नहीं। शैतान तो मोमिन के दिल में तशवीश और वसवसे पैदा करता रहता है और ईमान लूटने की कोशिश करता रहता है। और अरे मेरे रब मैं पनाह चाहता हूँ जिस वक्त के वो हाजिर हो जाए तो इलाही और तो हमको इस तरह दुआ करना चाहिए कि मेरे करीब ही ना आने पाए, दूर ही रहे, ताकि मैं उनके शर और फितनंगेजी से दूर रहकर तेरी याद और तेरे दीन की खिदमत में रहूं। सच तो यह है कि इंसान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस दुश्मन जान और ईमान से महफूज नहीं रह सकता जब तक कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना हो। एक आदमी
ایک صاحب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر شکایت کیے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سونے کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ و بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و من شر عبادہ و من همزات الشیاطین ان یحضرون۔ حمزہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے دفع کرنا، کسی شدید حملے کو دفع کرنے کو حمزہ کہا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی کو موت، حتی یہاں تک اذا جاء جب آئے گی، جاءہم جب آئے گی ان کے پاس، احدکم ان میں سے کسی کو بھی جب موت آئے گی، جاء احدهم الموت جب آئے گی ان میں سے کسی ایک کو بھی موت آئے گی، تو قالا اس وقت وہ کفار کہیں گے قالا رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دنیا میں بھیجا دیجئے، دنیا میں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ تو جس وقت کسی بھی کافر کی موت آتی ہے تو کافر کہتا ہے کہ میرے رب مجھے دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ میں اچھے کام کروں، اس دنیا میں جا کر دوبارہ جاؤں گا تو میں اچھے کام کروں گا۔ تو ان کے لیے ارشاد ہے کلا میں نے ہرگز نہیں ہو سکتی یہ بات، انہا کلمۃ ہوا قائل، یہ ایسی لغو بیکار بات کرتے ہیں یہ کفار، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرتے۔ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے آڑ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ برزخ کہتے ہیں اس آڑ، اس چیز کو جو موت سے قیامت تک کا وقفہ ہے انسان کے لیے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ پھر ارشاد ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فَإِذَا پس جب نُفِخَ فِي الصُّورِ جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں، انساب نسب کی جمع ہے، کوئی نسب کوئی انساب باقی نہ رہیں گے، بینہم ان کے درمیان، یومئذ اس دن، ولا یتساءلون نہ وہ ایک دوسرے سے کسی کے بارے میں متعلق پوچھ سکیں گے۔ پھر آگے ارشاد ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور اس دن جس کے اعمال نامے کے پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کے پلے ہلکے رہیں گے تو وہی لوگ نقصان میں رہیں گے اور اپنے آپ کو وہ نقصان میں رہیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ تو یہاں پر اس ایک تشریح انصاب کی کرنا ہے۔ انصاب یعنی کہ قیامت کے دن سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی قیامت کے دن انسان اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگ جائے گا، لیکن ایک نسبت اور ایک رشتہ داری اس روز بھی باقی رہے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری حضور کے خاندان کو نفع نہیں دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رشتہ دنیا میں اور آخرت میں پیوست ہے، اور اے لوگوں جب تم وہاں پہنچیں گے تو میں تمہارے استقبال کروں گا، تمہارے پہلے وہاں موجود رہوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میری لخت جگر ہے، جو چیز اسے ناراض کرتی ہے مجھے بھی ناراض کرتی ہے، اور جو چیز کو خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ تو ساری رشتہ داریاں قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کا تعلق کے، جو سسراری رشتہ داری ہو یا نسبی رشتہ داری ہو یا جو بھی رشتہ داری، اس رشتہ داری سے۔
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نسب کے بغیر ساری نسبتیں منقطع ہو جائیں گی، اس حدیث سے تو مومنوں کی نسبت بھی منقطع ہونا ثابت ہوتا ہے، مگر اصل یہ ہے اس کے جواب میں کہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سب لوگ داخل ہیں، کیونکہ حضور سب مومنوں کے باپ ہیں اور ان کے ازواج تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ایک جو آیت شریفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو وہ اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ حضرت انس، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہ مشہور کیا گیا تھا کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نسب میں حضرت زید کو جو شامل کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت وہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، مگر یہاں پر اس آیت شریفہ تو وہ حضرت زید کی حد تک بات تھی، اور یہاں پر یہ ہے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضور تمام مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں داخل ہیں، کیونکہ حضور کا نسب سب مومن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے روحانی باپ ہیں اس طرح سے۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، تلفح مانے بری طرح جھلس جانا، آگ سے جھلس جانا، تلفح وجوہہم النار، ان تمام لوگوں کے چہرے آگ سے جھلس جائیں گے، ایسا جھلک جائیں گے کہ وہم فیہا کالہون، کہ اب ان کے چہروں میں سے ان کی کالہون کے معنی ہونٹوں کا جھلس کر دور ہٹ جانا، تو ان کے ہونٹ اس طرح سکڑ جائیں گے کہ ان کے دانت باہر نکل آئیں گے، شدت جلنے کی شدت کی وجہ سے۔ پھر آگے ارشاد ہے ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، الم تکن آیاتی، کیا نہیں میری آیتیں تتلی تلاوت کی جاتی تھی، یعنی جب کیا ہماری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھی، علیکم تم پر، فکنتم بہا تکذبون، اور بس تم لوگ اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، قالوا وہ کہیں گے اس وقت کفار، ربنا ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر غالب آ گئی تھی ہماری بدبختی، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، شقوتنا ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اور ہم بد کردار لوگوں میں سے ہو گئے تھے، بدبخت لوگوں میں سے ہو گئے تھے، لہذا ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، ہم کو نکالیے اس سے ایک بار، فَإِنْ اور ہم جب دوبارہ جائیں گے وہاں پر تو نافرمانی نہیں، فَإِنَّ اخرجنا منہا، ہم کو یہاں سے نکالیے، اور ہم اگر پھر جانے کے بعد اگر نافرمانی کریں گے، فَإِنْ عُدْنَا اگر ہم وہی کریں گے تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو پھر ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اس وقت ان کو جواب دیا جائے گا تم پر پھٹکار ہو، تم اسی میں پڑے رہو، اور تم وَلَا تُكَلِّمُونَ تم اب بات نہیں کرنا، جب جس سے شدید غصہ ہوتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اب بات نہیں کرنا، وہ انداز یہاں پر ہے۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، انه كان فريق، میرے بندوں میں ایک فرقہ، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے من عبادی، میرے بندوں میں سے، جو یہ کہتے یقولون، وہ کہتے رہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لائے آپ پر، فاغفر لنا پس ہم کو بخش دیجیے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین پس بے شک آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو فاغفر لنا کے مطلب ہمارے جو ہم سے ہو چکے ہیں گناہ اور غلطیاں اس کو معاف فرمائیے، اور ورحمنا کے معنی ایسا رحم فرمائے کہ آئندہ ہم سے کسی قسم کا کوئی گناہ کی غلطی ہم سے نہ ہونے پائے۔
فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الرحمن، بے شک آپ بہت بہتر رحم فرمانے والے ہیں. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم، بس ان لوگوں نے مذاق اڑا دیا جس وقت ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی. سخرین یعنی مذاق اڑانا. حتی یہاں تک کہ انسوکم ذکری، غافل کر، نسا ینسب بھلانا، انسوکم تم لوگوں نے بھلا دیا ذکری میری یاد کو، یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. وکنتم منہ تضحکون، اور تم سب کے سب ان پر ضحک مانے آواز سے ہنسنا. تو کفار سے خاطبہ تھا کہ تم سب لوگ ان پر قہقہ لگایا کرتے تھے، آواز سے ہنسا کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں. تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. انی بے شک میں جزیتہم ان کو بدلہ دیا ان کا، اليوم آج، بما صبروا جو وہ صبر کرتے تھے، انہم هم الفائزون بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں اور مراد کو پانے والے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کفار کو اس طریقے سے الفاظ سنائے جا رہے ہیں کہ تم لوگ جو ان کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے. تو اکثر آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض معاشرے میں جب دین کی بات کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے دین کی بات کرنے والوں کو ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نہیں سنتے. یہ طریقہ کفار کا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. پھر ارشاد ہے آگے، قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ السِّنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کفار سے پوچھا جائے گا، کم لبثتم کتنا ٹھہرے تم لوگ زمین میں، عدد السنین کتنے سال ٹھہرے رہے ہیں. قالوا تو وہ جواب دیں گے، لبثنا یومن او بعض یوم، ہم ٹھہرے ہیں دنیا میں ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم وقت. یومن فاسأل العادین، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ پوچھئے ان لوگوں سے، عادین جو سالوں کی گنتی کرنے والے لوگوں سے پوچھئے کہ تم کتنا ٹھہرے ہیں دنیا میں. قال ان لبثتم الا قلیلا، تو ارشاد ہوگا تم نہیں ٹھہرے ہیں مگر تھوڑے دن تک ٹھہرے ہیں. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس حقیقت کو پہلے ہی جان لیتے کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک دن دنیا سے اٹھایا جانا ہے اور تمام باتوں کا حساب و کتاب ہوگا. اگر تم لوگ جان لیتے تو یہ نہیں ہوتا. خیر، آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے. یہاں سے جو آیات مبارکہ ہیں سورہ مومنون ان کی آخری آیتیں ہیں اور ان کی بہت فضیلت لکھی ہوئی ہے تفاسیر میں، اور خصوص کر یہاں افحسبتم سے جو آیتیں شروع ہیں ختم تک، ان آیتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر قسم کی آفات، بلیات، بیماریاں، متعدی بیماریاں، ہر چیز سے بچنے کے لیے یہ بہت باثر ہوتی ہے. یہ آیتیں، ان آیتوں کو یاد رکھ کر ان کو پڑھنا بہت صبح شام پڑھنے کا حکم ہے. آگے ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم کیا تم یہ گمان کر رکھے تھے، انما خلقناکم، انما یہ کہ خلقناکم تم کو پیدا کیا، عبثا بیکار تم کو پیدا کیا. تم یہ سمجھے ہوئے تھے کہ تم کو اللہ نے دنیا میں بیکار پیدا کیا، حالانکہ تم بھی کوئی کام بیکار نہیں کرتے ہیں دنیا. یہ تو پروردگار عالم ہے. عبثا مانے بیکار، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. کیا تم یہ نہیں سمجھے ہوئے تھے؟ اور اسی کیا تم کو اللہ، اب یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ یہ پوچھا کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم کو ہماری طرف لوٹائے نہیں لوٹائے جاؤ گے. ایسا ہی مدن اور ایک آیت شریفہ میں ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو، جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو اللہ مگر اس کے صرف اس لیے پیدا کیے، لیعبدون تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت کے اصل معنی فرما برداری کے ہیں. عبادت کے معنی نماز نہیں ہے بلکہ
ہر حکم میں ہر قدم پہ اللہ کی فرما برداری کے معنی لیعبدون کی، تاکہ تم عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کر کے ہمارے مقصد پیدائش بھی ہم کو بتا دیا. قرآن میں یہ بتا دیا گیا ہم کو کس لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا گیا، ہم کو کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اللہ کی فرما برداری کے لیے. حالانکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور اشرف المخلوقات ہو کر ہم فرما برداری کا حق ادا نہیں کرتے جیسا کہ کرنا چاہیے. اب کائنات کے ذرے ذرے میں ایک دو مثالیں عرض کروں گی. جیسا کہ چاند اور سورج ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس وقت جس مقام سے نکلنے کا حکم دیا ہے، اور جہاں غروب ہونے کو حکم دیا وہاں غروب ہوتے ہیں، وہاں نکلتے ہیں. ہوا، پانی، تمام کائنات کی تمام ذرہ ذرہ اللہ، تمام جانور سب اللہ کے فرما بردار ہیں سوائے انسان کے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہر قدم پر ہم کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا بکریوں بھیڑوں کی طرح کہ جدھر چاہے چلے جاؤ، جیسا چاہے گھوم چلے جاؤ، دنیا میں پھرو. ایسا نہیں، ہم تو انسان اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیا کہ میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا گیا میری فرما برداری کے لیے. تو انسانوں کو چاہیے کہ ہر قدم پر ہم سب کو اس کی نعمتوں کا تصور شکر ادا کرے کہ اس نے ہمارے لیے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر اور تابع کر دیا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا مقصد پیدائش سے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ادا کر رہا ہے سوائے انسان کے. ہم اپنی پیدائش کا مقصد ادا پورا ادا نہیں، پورا کیا کچھ بھی ادا ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر رہے ہیں. تو ہم کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فرما دیا کہ میں تم کو اس لیے پیدا کیا. خیر جیسا کہ آیت شریفہ کے تحت یہ آیت عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ کیا تم یہ گمان کر لیے تھے کہ تم کو بے مقصد اللہ نے پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. پھر آگے ارشاد ہے فتعالی اللہ الملک الحق، بس ہی بہت ہی بلند اور بالا ہے اور وہی ملک ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے. لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے اس کے، ہوا رب العرش الکریم، اور وہی رب ہے اور وہی عرش بڑے عرش کریم کا مالک ہے. پھر آگے ارشاد ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو پکارتا ہے، جو بلاتا ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود مانتا ہے، آخرہ دوسرے کو، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود مانتا ہے، لا برہانہ لہو، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، وہ بے دلیل کے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود مانتا ہے. فإنما حسابہ عند ربی، بس تو اس کا تو حساب اس کے رب کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون، بلا شبہ کافر ہرگز کامیاب، انکار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کافر کے معنی خود انکار کرنے، تو بلا شبہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. پھر آگے ایک دعا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے. قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ فرمائیے رب اغفر، اے میرے رب بخش دیجئے، ورحم، اور ان پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، بے شک آپ بہت رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر وقت ہم یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر رحم فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دعا فرمائیے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں. ان لوگوں کا تو ایک ایسا مقام ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں. مگر مسلمانوں کو تو حکم دیا جاتا ہے استغفار کا. یا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو استغفار کا حکم دیتا ہے کہ امت کی اپنے نبی کی اقتداء میں استغفار کیا کرے، اور نبی ہم سب کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہم سب کو استغفار کرنا ہے. یہاں حکم یہ ملا ہے کہ میرے پیارے رسول اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کریے. اور استغفار تو ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی نے استغفار کیا ہے. استغفار کے معنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہر وہ عمل جو ہمارے لیے یہاں بھی اور وہاں بھی مفید اور نفع مند ہو، اس سے سرفراز اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر الرحمین ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے.
اور گناہوں کا بخش دینا بھی تیرے لیے آسان ہے، اور نعمتوں کا عطا فرمانا بھی تیرا شیوہ کرم ہے۔ اس طرح ہم اپنے رب سے متوجہ ہو کر کے ہمارے پروردگار تم ہم سب کو بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائے، کیونکہ آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی قرآن پاک کی تعلیمات ہیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب پر قرآن شریف کا سمجھنا اور عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دیجیے، کیونکہ مقصد نزول قرآن یہی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتنی صلاحیت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے کہ کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے بارے میں عرض کیا جا چکا تھا، ایک بات عرض کرنا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورہ فجر پڑھنا چاہیے، اور ان 10 دنوں میں سورہ والضحیٰ کثرت سے پڑھنے کا بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہے کہ اور یہ 10 دن کے عمل اللہ تعالیٰ کی قدر محبوب ہے، اس کا اللہ کے پاس ایسے مقبول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سال تمام میں کسی دن کا عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا اس 10 دن کے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہے، مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کے قدر اور اس کے میں عبادت کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔